बजट 2025-26 आ चुका है। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे ज़राअत के शोबे के लिए फिक्र का बाइस हो सकती हैं? इस हवाले से इस बजट को देखें कि क्या उन मसाइल को जो इस वक्त एग्रीकल्चर जो ज़मींदार फेस कर रहे हैं मुख्तलिफ क्रॉप की मार्केटिंग में, जैसे वीट की, गंदम की प्राइस बड़ी कम है, 2000 के करीब इस वक्त प्राइस जा रही है, तो शायद इस बजट में डायरेक्टली कोई ऐसा रिलीफ उसका तो कोई ऐसा सच कोई मैकेनिज्म या कोई उसके ऊपर ऐसा कोई वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं है। इस बजट में बहुत सी जगहों पे सब्सिडीज को बढ़ा दिया गया है, बहुत सी जगहों पे कम कर दिया गया। सुनने में ये आ रहा था कि फर्टिलाइजर महंगा होगा। IMF के हवाले से भी ये खबरें थी, वहाँ से इंस्ट्रक्शन है कि वो आप सब्सिडी इनकी कम करें। ज़रई लोन्स पे जो ZTPL की तरफ से 1 बिलियन की जो सब्सिडी थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। क्या जो किसान कार्ड से उनको हेल्प हो रही थी, क्या उस पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? किसान कार्ड को ये दे रहे हैं ज़्यादा अहमियत, रजिस्ट्रेशन ग्रोअर्स की, और उसके ऊपर जो लोन मिल रहे हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है। ये वाला बजट उनके मुकाबले में इसको कैसा आपने पाया और क्या इसको रेट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद करते हैं। बजट 2025-26 आ चुका है, पेश हो चुका है। ज़राअत के हवाले से उसमें कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ आई हैं जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ज़राअत के शोबे के लिए फ़िक्र का बाइस हो सकती हैं, किसानों के लिए ख़ास तौर पे, या जो लोग भी मुंसलिक हैं ज़राअत के शोबे से। तो तफसीलन आज की वीडियो में हम खोल के रखने वाले हैं बजट 2025-26 को कि ज़राअत के हवाले से ये बजट कैसा होगा। तो इस सब पे तफसीलन बात करने के लिए आज हमने डॉक्टर साहब को दावत दी है। डॉक्टर अजीम को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी ऑडियंस की तरफ से भी कि भाई बजट आ चुका है तो कोई वीडियो प्लान करें, आप बताएं हमें, हम जानना चाहते हैं कि भाई वाकई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अंग्रेज़ी में होता है, वो चीज़ें अक्सर लिखी होती हैं, मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, आम इंसान को नहीं समझ में आती कि इसका मतलब क्या है, इम्पेक्ट क्या है। देखने में वो हेडलाइंस में तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें लग रही होती हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है, तो उस पर बात करने के लिए आज हम चाहेंगे कि तफसीलन उस पर बातचीत हो। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब, इस बजट के हवाले से आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है इस पर? जनरली जो मैंने देखा है और भी लोगों के कमेंट्स मैंने सुने भी हैं, और उसके अलावा मैंने बजट को भी बड़ा तफसील उसको पढ़ा है, कई दफ़ा पढ़ा है, देखा है जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, पर्टिकुलरली जो ज़राअत के साथ मुतल्लिक़ा जो इस तरजीहात हैं इस बजट में, उसको मैंने देखा है। तो जनरल ये है कि जी एक मुश्किल हालात हैं। हम अभी हमारा मुल्क जो है कभी एक जंगी जुनून के हवाले से उसका शिकार भी रहा, और उस हवाले से बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी रही। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी जो बहुत सारे सेक्टर से जो रिसोर्सेज हैं या वसाइल हैं वो शिफ्ट होंगे कि हम अपने सिक्योरिटी या दफा को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो उस बैकग्राउंड से अगर हम देखें, जो हमारा फियर था, जो हमारे जहन में जो एक इस बजट के हवाले से जो थे शुबहात थे कि जो हो सकता है कि जी बहुत ज़्यादा चेंज हो और बहुत ज़्यादा टैक्सेशन हो, और गवर्नमेंट जो है और रिसोर्सेज जो है वो, आपको पता है हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट जो है लोग जो इनकम टैक्स की जो गवर्नमेंट चाहती है वो एफर्ट भी कर रही है, उसमें एक मार्जिनल किसी हद तक इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा दिया, जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो उससे मतलब है कि अपने वो पूरे करते जो अहदाफ होते हैं उनके रेवेन्यू के और मुल्क में जो खर्च अखराजात होने होते हैं। तो उस हवाले से देखें तो जनरली ये एक जो बजट है वो जो हम सोच रहे थे उससे 12 काफ़ी बैलेंस्ड कि मुतवाज़न बजट है। तो एनीवे उसमें अभी जो इस वक्त जो हालात चल रहे थे एग्रीकल्चर में, जो मुश्किलात थी, अगर हम इस हवाले से इस बजट को देखें कि क्या उन मसाइल को जो इस वक्त एग्रीकल्चर जो ज़मींदार फेस कर रहे हैं मुख्तलिफ क्रॉप की मार्केटिंग में, खा वो मेज़ हो, खा वो वीट हो, अभी और 2-3 फसलें भी शामिल हो गई इसी में, किसी हद तक चावल है, चावल में भी हम कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। टोमेटो की फसल बहुत बड़ी आई, उसमें भी ज़मींदारों को वो अच्छी प्राइस नहीं मिली। इसी तरह ऑनियन की बहुत बड़ी फसल आई, कॉटन की बड़ी कॉटन की फसल तो प्रोडक्शन कम हुई ना, हमें इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ी। तो उस हवाले से भी गवर्नमेंट ने जो कॉटन रिवाइवल का जो प्रोग्राम है वो इसमें वो तरजीह दी हैं उन्होंने, लेकिन जो ये था कि जी कोई शायद
فوری ریلیف کے لیے کہ جو فارمر اس وقت جیسے ویٹ کی گندم کی پرائس بڑی کم ہے 2000 کے قریب اس وقت پرائس آ رہی ہے، تو شاید اس بجٹ میں ڈائریکٹلی کوئی ایسا ریلیف ان فصلوں کے حوالے سے جو سرپلس ہیں اور ان میں جو ذمہ دار کو قیمتیں صحیح نہیں مل رہی، مارکیٹ سے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور وہ خاصی ہیون کرائی ہے ذمہ داروں کی، شاید اگر اس بجٹ میں ڈائریکٹلی اس کو ایڈریس کیا جائے تو یا اس کے مطابق جو بجٹ ہے شاید وہ ہمیں وہ چیز اس میں نہیں ملے گی بجٹ میں کہ جو فوری نوعیت کی جو کرائسس ہے ایگریکلچر سیکٹر میں سرپلسز پروڈکشن کے حوالے سے اور پرائسز لو ہونے کے حوالے سے، تو اس کا تو کوئی ایسا سچ کوئی میکینزم یا کوئی اس کے اوپر ایسا کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آتی. لیکن اگر ہم ویسے دیکھیں کہ جو انہوں نے بجٹری ایلوکیشن کی ہیں اس میں ہمیں خاصی چیزیں پازیٹیو نظر آ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ اس بجٹ میں بہت سی جگہوں پہ سبسڈیز کو بڑھا دیا گیا ہے، بہت سی جگہوں پہ کم کر دیا گیا ہے اور کئی جگہوں پہ اس کو ختم ہی کر دیا گیا ہے. اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو فرٹیلائزر جو یوریا ہے اس کی جو امپورٹ کے حوالے سے اس پہ جو سبسڈی تھی اس کو بھی تقریباً 10 بلین سے بڑھا کے 15 بلین تقریباً کر دیا گیا ہے. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس کے بعد کسانوں کے وہ جو کھاد کے مسئلے تھے، جو مہنگی کھاد تھی، جو بلیک ہو رہی تھی، وہ چیزیں مسئلے حل ہو جائیں گے؟ یہ ویسے نا میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ شنید یہ تھی، سننے میں یہ آ رہا تھا کہ فرٹیلائزر مہنگا ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے نا گورنمنٹ ہاتھ کھینچ لے گی. اور IMF کے حوالے سے بھی یہ خبریں تھیں کہ جی وہاں سے انسٹرکشن ہے کہ جی ان کو آپ سبسڈی ان کی کم کریں، تو ایسا نہیں ہوا. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ہے کہ جی کم از کم اگر ہم پرائسز جو ذمہ دار چاہ رہا ہے یا بہتر قیمتیں ہم ذمہ دار کو نہیں دے سکے یا مارکیٹ سے ہم ان کو انشور نہیں کر سکے، تو کم از کم جو انپوٹس ہیں ان کی پرائسز تو اسٹیبل رہیں. تو اس میں یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ جی یہ جو امپورٹڈ فرٹیلائزر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ایک سپورٹ چاہیے کہ ہم ان کو امپورٹ سے ہماری جان چھوٹے اور ہم ڈومیسٹیکلی زیادہ تر فرٹیلائزر مینوفیکچر کریں یا یہاں پروڈیوس کریں، تاکہ ہماری وہ جو ایک پیرٹی پرائس ہے، جو ڈالر پیرٹی ہے، جس میں وہ چیزیں جب ڈالر کی قیمت جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے انپٹ مہنگے ہو جاتے ہیں. تو اگر اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ ایک میڈیم ٹرم لانگ ٹرم جو اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ انپٹس خود ملک کے اندر اس کو پروڈیوس کریں، تو وہاں شاید ابھی ایک گیپ ہے. ادروائز انہوں نے اس میں جو ایک فیئر تھا کہ جی سائز پرائسز بڑھ جائیں گی اور اگر ہم نے سبسڈی ریڈیوس کی تو انہوں نے وہ بڑھائی ہے، تو وہ ایک پازیٹیو پہلو ہے اس کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگلی بات کرتے ہیں ٹیوبویلس کے حوالے سے. ٹیوبویل کی سولرائزیشن پہ حکومت بڑا کام کر رہی تھی پچھلے کچھ عرصے میں، ہم نے دیکھا ہے بہت سی اسکیمز بھی آ رہی تھیں اور لوگ جو ہے وہ بڑا اس طرف رجحان آ رہا تھا. 14 بلین کا لگ بھگ پچھلے سال کے جو بجٹ تھا اس میں انہوں نے وہ حصہ مختص کیا تھا، اس دفعہ تو بالکل ختم کر دیا. وہ اس کا کہ ڈیفینیٹلی جو ہمارے ہے نا ریور رائن ایریاز، یعنی جہاں ریور بیلٹس ہیں اور پانی شیلو ہے، تو اور اس کے بعد اگر سولر لگا لیں تو یہ ایک کرٹیسزم بھی تھا ان پالیسیز کے اوپر کہ اگر آپ نے ایسے علاقوں میں سولر انرجی پرووائڈ کر دی تو اوور ایکسپلائٹیشن پانی کی ہوگی، یعنی ایک کاسٹ تو آئے گی کوئی نہیں، تو سولر چلتا رہے گا. اور پہلے ہی ہمارا کوئی تقریباً بہت سارے علاقوں میں جہاں کے پانی کی اسکیسٹی اور کوئی 700 800 فٹ سے پانی جو ہے وہ ایگریکلچر کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو ایک تو اس کا وہ جو پہلو تھا کہ اوور ایکسپلائٹیشن کی اگر ہم سبسڈائز کر دیں شاید اس کو بھی اس میں دیکھا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ بہرحال سولرائزیشن یا کلین انرجی یا جو ایک پانی کے حوالے سے جو سولر کا جو استعمال بہت تیزی سے ہر علاقے میں بڑھ رہا ہے. وہ تھل لے لیں، ہم تھر پارکر لے لیں، آپ رائس زون لے لیں جہاں کی ایسی فصلیں لگتی ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ پانی کا استعمال ہوتا ہے، اور وہاں جو سیف اور کلینر انرجی کا جو کانسیپٹ آ رہا تھا تو اس کو کچھ دھچکا لگے گا. تو یہ ایک اس پالیسی کو مے بی گورنمنٹ ریوزٹ کرے، کوئی مجبوریاں ہوں گی، لیکن یہ جو ایک رجیم تھی سبسڈی کی، اور اس کے بعد ایک اور تھا کہ اگر آپ نے ختم بھی کرنی ہے تو اس کے ایفیشینٹ یوز پہ آپ ضرور رکھتے، یعنی آپ واٹر جو سولر جو واٹر کے لیے یوز ہو رہے ہیں
ایز اے ٹیوبویل پانی کو اپ کرنے کے لیے، لفٹ کرنے کے لیے، تو اس پہ آپ خرچ ختم کر سکتے تھے. لیکن جو ہائی ایفیشینسی اریگیشن سسٹم کا لنک کر دیتے تو شاید یہ زیادہ پالیسی پازیٹیو ہوتی کہ آپ کا تھوڑے پانی میں آپ زیادہ پروڈکٹیوٹی، زیادہ فصلیں لے سکتے. تو اس پہ جو ہے ضرور جو ہے نا اس پالیسی کے اوپر یہ فارمر جو ہیں وہ اپنی ریزرویشن ضرور شو کریں گے، اور ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہوگی اس کو ریویزٹ کریں. ٹھیک ہوگا. بالکل ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ کبھی بھی حتمی نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، اور اچھی حکومتیں وہی ہوتی ہیں جو کہ اپنی عوام کی آواز کو سنتی ہیں، ان کے فیڈ بیک کو سنتی ہیں، اور اس کی بنا پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہیں. اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا، زرعی لونز جو تھے ایک بڑا رجحان تھا کہ ایسا لوگ جو تھے، ظاہر سی بات ہے ان کا ہر سال نقصان ہو رہا تھا، خرچے بڑھے جا رہے ہیں، تو پچھلی فصل کے پیسے ان کو ملتے نہیں تھے، اگلی فصل کی تیاری آ جاتی تھی تو کیسے کریں، تو پھر وہ زرعی لونز کی طرف آتے تھے. زرعی لونز پہ جو ZTPL کی طرف سے 1 بلین کی جو سبسڈی تھی اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. اس کا کیا امپیکٹ آئے گا مارکیٹ میں؟ دوسرا یہ تھا کہ کیا جو کسان کارڈ سے جو عوام کو جو کریڈٹ مل رہا ہے، جو وہاں سے ان کو ہیلپ ہو رہی تھی، کیا اس پہ بھی کوئی امپیکٹ پڑنے چاہ رہے ہیں؟ شاید وجہ بھی یہی بنی ہے، کسان کارڈ کو یہ دے رہے ہیں زیادہ اہمیت. کسان کارڈ میں تمام سیکٹر کے جو لون ہیں سیزنل لون ہیں، کہ ایک سیزن جو ہے یا لائف سٹاک ہو یا آپ کی کراپس ہوں، وہ اس میں جو ہے پروونشل وہ سبجیکٹ ہے، وہ اس کی پالیسی صوبوں سے آئے گی، جو کہ ایگریکلچر ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے. تو انہوں نے یہ جو ZTPL کے اوپر جو ختم کی ہے، جو سبسڈی تھی لون کے اوپر، اس کی جو بڑی وجہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے پالیسی ریٹ ہی ڈکریز کر دیا. یہ 22% انٹرسٹ ریٹ پہ تھا، جو پالیسی ریٹ اس وقت 11% 12% پہ ہے. اور یہ جو ہے یہ پالیسی ریٹ بہت عرصہ پہلے یہ ایون ZTPL بھی 9% پہ یا 11% پہ لون دیتا تھا، تو وہ تو اب پالیسی ریٹ سے وہ لے سکتا ہے لون، کیونکہ یہ اب 11% پہ آ گئی اور آلموسٹ ہاف ہو گئی. تو باقی جو ہے نا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو اپنا رجسٹریشن ہے گروورس کی، اور اس کے اوپر جو لون مل رہے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ دے رہی ہیں. تو جب پروونشل بجٹ آئیں گے تو وہاں اندازہ ہوگا کہ آیا انہوں نے یہ اس کو کنٹینیو کیا، جو مجھے لگتا ہے کنٹینیو کریں گے. تو اس میں وہ بڑی امپورٹنٹ اسکیمیں ہیں کہ جو بھی ذمہ دار جو ہے ان پٹس کے لیے اگر وہ کوئی لون لیتا ہے اور ود ان ٹائم فریم، اس میں ٹائم فریم بھی اگلا لون اس کو ملتا ہی تب ہے جب وہ پچھلا پے کر دیتا ہے، تو وہ بڑا سیف اسٹریٹجی ہے. اور گورنمنٹ کے پاس ایک ریوالونگ بجٹ کے طور پہ پیسے آ جاتے ہیں. تو وہ پروونشل گورنمنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس بجٹ میں وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس وقت پالیسی ریٹ کا کم کرنا وہ ایک جو انویسٹمنٹ ایگریکلچر سیکٹر میں ایک انسینٹیو ایگریکلچر سیکٹر کو بھی ملے گا اور باقی سیکٹر کو بھی ملے گا. اچھا، آگے چل کے ہم مزید اور بھی جو پالیسیز ان پہ بات کریں گے، تو اگر آپ نے ابھی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور اس کو لائک کریں، کامنٹ ضرور کیا کریں، جو بھی آپ کی رائے ہوتی ہے، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر بھی کریں. اور اگر کسان مددگار کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں. اگلی چیز پہ بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اس بجٹ میں ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے جو ایکسپینڈیچر تھا، جو خرچے تھے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً انہوں نے اس میں کمی کی ہے، تقریباً 23 بلین سے کم کر کے 4 بلین تقریباً کر دیا. اور دوسری طرف ہم دیکھیں جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے، ٹھیک ہے، اس کو 24 بلین سے بڑھا کے تقریباً 33 بلین کر دیا گیا. اس پالیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ویسے اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جی ایک پروجیکٹ موڈ میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی. ہاں، کچھ پروجیکٹ موڈ میں فنڈنگ کرنی پڑتی ہے کہ جی آپ کو کوئی اپ اسکیل کرنے کے لیے، آؤٹ اسکیل کرنے کے لیے، یا جہاں انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر رہا یا فارمنگ کمیونٹی نہیں کر رہی، تو آپ وہ جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ میں تھرو پروجیکٹس آپ سپورٹ دیتے ہیں. لیکن یہ جو PSDP کی جو فنڈنگ کی جو سپورٹ تھی، کیونکہ یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے ایگریکلچر کا، تو اس میں زیادہ تر ریسورس اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی جو اماؤنٹ ہے وہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو رہی ہے اور تمام سیکٹر کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ جب یہ ایگریکلچر ڈیوالو ہوا تھا تب یہ تقریباً 1 بلین، مجھے اچھی طرح یاد ہے 1 بلین کے قریب یہ تھی، اور یہ پھر بڑھا کے فیڈریشن نے کافی زیادہ ایگریکلچر کو سپورٹ کیا پروجیکٹ موڈ میں. 12-13 پروجیکٹ PM ایمرجنسی کے بھی چلے اور باقی بہت سارے انیشیٹو بھی لیے گئے. تو اس میں جو انہوں نے کرنٹ بجٹ میں اضافہ کیا ہے، ہماری خواہش ہوگی ایکسپینڈیچر میں کہ وہ اس کے ذریعے سے ایک پروگرام موڈ میں فنڈنگ ہو،
یعنی وہ چیزیں بجائے اس کے کہ جی پروجیکٹ موڈ میں 2 سال بعد 3 سال بعد پروجیکٹ ختم ہو جائے. پروجیکٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جی گورنمنٹ سے ریلیز لینے میں دینے میں وہ ایک ٹائم لیگ ہوتا ہے. تو پروجیکٹ 3 سال کے پروجیکٹ 6 سال چل کے بھی وہ ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں دیتے, کیونکہ وہاں سے وہ فنڈنگ کی کنسٹرینٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اس کا جو فلو ہے فنڈس کا وہ ریگولر نہیں ہوتا. لیکن بہت ساری R&D کے جو ادارے ہیں ایگریکلچر کے, ان کو کنٹینیوس فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. ان کے پروگرام شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم ہوتے ہیں. اسٹریٹجک ریسرچ بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ پروجیکٹ موڈ میں پراپرلی ہو نہیں پاتی. تو اللہ کرے کہ یہ جو کرنٹ بجٹ میں جو فنڈنگ ہے یہ صرف سیلریز میں چلی جائے. اگر یہ واقعی مطلب ہے کہ جی جو ایک ہماری ایک اسٹریٹجک جو ریسرچ ہے, جیسے اب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایشوز ہیں, آپ نے کلائمیٹ ریزیلینٹ جو ہے جرم پلازم آپ نے پروڈیوس کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے فارمر کو ٹرین کرنا ہے کہ کیسے ہینڈل کرے اس کو کلائمیٹ چینج کے ایشوز کو, یہ وہ. تو اگر یہ اس طرح کی اسٹریٹجک ریسرچ کے اوپر یہ فنڈنگ نان ڈیولپمنٹ سے اگر ایلوکیشن بڑھی اور صرف تنخواہوں کے لیے پیسے نہ دیے گئے اور ریسرچ کے لیے پیسے بھی دیے گئے اور ڈیولپمنٹ کے لیے بھی دیے گئے, تو ڈیفینیٹلی اس سے بہتر نتائج حاصل ہوں گے. لیکن یہ خاصی بڑی ریڈکشن ہے, اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی پروجیکٹ موڈ میں فنڈنگ جو ہے اس کی کیا افادیت ہے, یا ہمارا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریویو پروسیس ہوگا, اس کے امپیکٹ دیکھے گئے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ ڈیسیژن لیا گیا اور کرنٹ سائٹ کی بجٹ کو بڑھا دیا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی کلائمیٹ چینج کی بات کی, جس کو دوسرے الفاظ میں ہم موسمیاتی تبدیلی بھی کہتے ہیں, اس پہ بجٹ کو تقریباً 2 گنا اس کو بڑھا دیا گیا ہے, تقریباً 45 بلین سے بڑھا کے 85 بلین تک کر دیا گیا ہے. کیا وجہ بنی اس کی, اور یہ کیوں ضروری تھا؟ یہ ایک عام کسان کے لیے شاید وہ نہ سمجھ سکے, کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز شاید کبھی ہوگی نہیں یا ہو نہیں سکتی. لیکن جو ریسرچرز ہیں وہ بڑے ٹائم سے جو ہے وہ چیخ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, لوگ پوری دنیا بھر میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی اپنی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اب کام کر لیں. تو اس دفعہ پاکستان نے اپنا بجٹ بڑھایا ہے, کیوں یہ بجٹ بڑھایا ہے اور کیا چیزیں ہونے چاہ رہی ہیں؟ اصل میں گلوبل وارمنگ اور یہ کبھی ڈراؤٹ, کبھی فلڈس, اور کبھی جو ہے یہ کولڈ ویو, ہیٹ ویو, اب پتہ نہیں دنیا جہان کے جو بھی کانسیپٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور ایک رسک جو ہے ایگریکلچر میں بہت زیادہ بڑھ گیا. تو اس میں عام طور پہ جو پاکستان میں پلاننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ری ایکٹیو, کہ ایونٹ آ گیا اور مسائل ہو گئے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو کمپنسیٹ کریں گے, یا اس کی جو بھی اس کی اگلی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے پھر دنیا سے امداد بھی مانگتے ہیں. میرا خیال یہ ایک, اور ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی بنے ہوئے ہیں, پروونشل بھی ہیں, فیڈرل بھی ہیں, پروونشل لیول پہ بھی یہ نیٹ ورکس ہیں. تو اگر یہ صحیح معنی میں اگر یہ جو بڑھوتری کی گئی, اگر اس کو یوز کیا گیا ایز اے پریپیئرنیس کہ جی ہم پریپیئر ہوں, اگر فلڈز آنے ہیں تو فلڈ پرون ایریاز کو ہم پہلے وہاں وہ سارے جو ایک بیفور ہینڈ ہم وہ کام کریں, اور وہ چیزیں وہاں فیسلٹیز موجود ہوں جس سے وہ لاسز کو کم کیا جا سکے. اسی طرح سے اگر ڈراؤٹ آتا ہے, واٹر ہارویسٹنگ واٹر اسکیسٹی بہت بڑھ گئی ہے. مطلب ہے کہ اس وقت جو ٹیل پہ فارمر ہے اس سے پوچھیں کہ اس کو تو جو ایک فصل بھی لینی مشکل ہو رہی ہے, چیز ہے کہ وہ 2 لے, اور اس میں بھی جب ڈراؤٹ ہوتا ہے یا جب واٹر سپلائی کم ہوتی ہے تو وہ ان فصلوں کی پروڈکٹیوٹی بھی کم ہوتی ہے, جو کہ پانی پورا آتا ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک فارم لیول سٹوریج ہے, واٹر ہارویسٹنگ ہے, تقریباً 14-15 ملین ایکر فیٹ واٹر جو ہے یہ ہمارا پراپرلی ہارویسٹ نہیں ہوتا, اور ہم جو اس وقت ہاریزنٹل ایکسپینشن کرنی ہے. تو اگر یہ سارا ایکسپینڈیچر اس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ لگا تو اس میں ہمیں کوپنگ جو میکینزم ہے کلائمیٹ چینج کے, جو اس کی ایڈورس ایفیکٹس ہیں فارمر کے اوپر, تو وہ ان کو منیمائز کرنے میں آسانی ہوگی. یہ ہے تو ایک بڑی جو ہے ایک آئیڈیل یا ایک ریکوائرڈ انویسٹمنٹ ہے جو انکریز کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس ہیڈ میں اور کس طرح سے اس کے منصوبے کون سے بنتے ہیں اس فنڈنگ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, اور وہ کس طرح سے فارمر کو ہیلپ کریں گے کہ وہ کلائمیٹ چینج کے جو اس وقت نیگیٹو امپیکٹس ہیں اس سے کیسے لڑ سکتا ہے. کراپ انشورنس اور لائف اسٹاک انشورنس ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے, بڑے سالوں سے یہ کانسیپٹ چل رہا ہے, بہت ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے. پاکستان میں بھی شروع میں بہت اس پہ کام کا آغاز تو ہوا تھا, پر اتنا اچھا رسپانس ہمیں فارمرز کی طرف سے نہیں ملا تھا. اس دفعہ 400 ملین سے بڑھا کے بجٹ اس کا 1 بلین کر دیا گیا ہے.
جو کراپس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور جو لائف اسٹاک کی انشورنس ہے اس کا 400 ملین سے بڑھا کے تقریباً 700 ملین تک کر دیا گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ چیز کام کرے گی؟ لوگ کراپ اور لائف اسٹاک انشورنس کی طرف آئیں گے؟ اور اگر آئیں گے کیا ان کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اور کیوں ان کے لیے ضروری ہے؟ یہ بہت کلیئر ہے، یہ لنکڈ ہے کلائمیٹ چینج سے ہی. کلائمیٹ چینج سے یہ صرف یہ نہیں کہ پانی کی کمی بیشی ہوتی ہے، اس سے ڈیزیزز اور وہ جو لاسز ہیں، بہت ساری ایسی کلائمیٹ چینج، اب زیادہ ویٹ ویدر ہو یا زیادہ ڈرائی ویدر ہو تو ڈفرینٹ ٹائپ کی جو اینیمل میں ڈیزیزز ہیں یا پلانٹ کے اندر جو ڈیزیزز ہیں یا ان کے جو پیسٹ ہے وہ رسک بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں جو ہائی رسک ہوتا ہے، جس سے ابھی آپ دیکھیں کہ جی لائف اسٹاک میں ابھی فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز نے بہت نقصان کیا ہے. یہ پچھلے 3-4 ماہ میں بہت ہی ون کرائی تھا. بڑے بڑے اچھے جانور فارمر کے جو ہے وہ ضائع ہوئے، یا ان کی ملک پروڈکٹیوٹی بہت کم ہوئی، تو فارمر نے بہت سفر کیا. تو یہ جو اس وقت انشورنس ہیں، مورٹیلٹی بڑی ہائی ہو جاتی ہے جانور کی. کراپس میں بھی جو پروڈکشن ہے بہت لو ہو جاتی ہے. تو کراپ سیکٹر میں تو پہلے بھی ذرا فوکس بڑا کم رہا ہے نا. اس میں اس کی کئی انشورنس کے پروڈکٹ ہیں، پریمیم ہیں گورنمنٹ نے پے کرنے، یا انٹرنیشنل انشورر ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایک اقدام ہے. جتنی اس وقت ولنریبل ایگریکلچر ہے، اور اس وقت جو گلوبل وارمنگ کے حوالے سے جو ایشوز آ رہے ہیں، اور جس میں ہر طرح کی بایولوجی جو ہے وہ بایولوجیکل آسپیکٹ جو ہیں، اور اس میں جو ڈیمیجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اینیمل میں بھی اور کراپس میں بھی، اور ایون ہارٹیکلچر فروٹ کراپس میں بھی اور ویجیٹیبل میں بھی. تو یہ ایک اہم ہوگا. لیکن یہ ہے کہ فارمر کو یہ پریمیم کیسے پے ہوتے ہیں، کراپ میں کیسے پے ہوتے ہیں، کراپ میں بھی بڑا بگ کویشچن ہے. تو ایک کیسے اس کا کوئی اسٹرکچر، کوئی اس کا لا، کوئی قانون کسی تحت تو کم از کم ہونا بنا وہی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب یہ انشورنس ہوگی کراپ سیکٹر کی، تو اس میں ابھی تک تو لون انشور کرتے ہیں. ابھی تک تو یہی ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ وہ فائدہ کسان کو کوئی نہیں ہوتا. وہ جو لون ہے وہ ان کی انشورنس ہوتی ہے کہ جو ان کو ان انسٹیٹیوشن کو، اداروں کو ان پیسے واپس مل جاتے ہیں یا اس انشورنس سے. لیکن یہ ہے کہ جی جو ڈیمیجز ہوتے ہیں فارم لیول پہ، لائف اسٹاک کی کچھ انشورنس جو ہے اس وقت چل رہی ہیں پاکستان میں، جو کہ فارمر اس سے بینیفٹ لے رہا ہے. لیکن کراپ سیکٹر کی انشورنس ابھی بھی کوئی بہت بڑا پروڈکٹ سامنے نہیں آیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایڈیشنل ایلوکیشن ہوئی ہے اس کو پھر آگے ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں ایکشن. بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سارے بجٹ کی جو بھی پالیسیز تھی، جو پوائنٹس تھے، آپ نے بڑے اچھے سے اس کو ایکسپلین بھی کیا، بتایا بھی کہ کیا چیزیں پازیٹیو ہیں، کیا چیز اس میں بہتری کی گنجائش ہے. آخر میں اگر میں اس کو آپ کہنے کے سمیٹوں اگر ساری بات کو، آپ کے خیال میں یہ والا بجٹ پچھلے باقی جو بجٹس آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہے ان کے مقابلے میں اس کو کیسا آپ نے پایا، اور کیا اس کو ریٹ کرتے ہیں آپ؟ یہ اس میں کافی بڑی شفٹ ہے پچھلے سالوں کی نسبت. آپ دیکھ بھی رہے ہیں، فگر بھی بتا رہی ہیں. تو کچھ سیکٹر میں جیسے ہم نے بھی ذکر بھی کیا، کلائمیٹ چینج کو اس طرح سے فائنانشیل سپورٹ نہیں ملتی تھی، ہم ایک لپ سروس تھی. تو وہ ایلوکیشن بڑی بھی ہیں. پالیسی ریٹ میں جو چینج کی ہے اس سے ایک انویسٹمنٹ کی فضا بھی معار ہوگی. اس میں جو سب سے بڑا جو ایشو ہے نا ابھی بھی جو ایڈریس نہیں ہوا، جو میں نے اسٹارٹ میں بھی بات کی تھی، وہ یہ تھی کہ جو کرائسس اس وقت ایگریکلچر میں اوور پروڈکشن کا. پھر ہمارے ہاں جو ویلیو ایڈیشن 1% سے بھی کم ہے، 1 سے 2% ٹوٹل ویلیو ایڈیشن ہے. تو جو فوکس ہے نا ہماری جو ریسورس ایلوکیشن کا، وہ ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر، اور پھر وہ جو ہمارے یہاں پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہیں ان کو اپرچونٹی میں کرنا، اور اس کے بعد اگر سرپلس آ جائیں تو ان کو جو ہے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ میں کنورٹ کرنا. اور مارکیٹ میں جو مسائل ہیں اور جو ایکسپورٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ منسٹریز کے اندر ہیں، ایسی کئی سارے منصوبے ہیں کہ جس میں وہ سپورٹ کریں گے کہ جی جو ویلیو ایڈیشن کی بھی، جیسے سمیڈا ہے، منسٹری آف کامرس ہے، منسٹری آف انڈسٹریز ہے، منسٹری آف نیشنل فوڈس کو، انہوں نے یہ ٹیک اپ کیا ہے کہ جی سپلائی چین مینجمنٹ کو بھی. تو سپلائی چین مینجمنٹ جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو وہ را مٹیریل ایکسپورٹ سے نہیں کرنی. وہ اگر ترقی ہوگی، پائیدار ترقی ہوگی، سسٹینیبل ترقی ہوگی، تو وہ جتنا ہمارا جو ہے نا پرپورشن ریشو، وہ ایک ہائی اینڈ مارکیٹ کو ہم اپنی چیزیں لے کے جا سکیں. اس کے لیے پیچھے بڑی سرٹیفکیشن کی بڑی اسٹرانگ رجیم چاہیے. اس کے بعد جو کولڈ چین ہے،
یعنی وہ جو لاسز ہیں کولڈ چین کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. گلگت سے اگر کوئی چیز ٹرانسپورٹ ہونی ہے پورٹ تک، وہاں ہائی ویلیو پروڈیوس یا بلوچستان میں ہے یا گلگت میں زیادہ ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، پنجاب میں بھی ہے جیسے سٹرس ہے یہ وہ، تو ان کے لیے جو تھا انفراسٹرکچر جو ہے کولڈ چین کا اور وہ آگے ویلیو ایڈیشن کا جو پارٹ ہے جو بیک اپ ہے، اس کے لیے کوئی بڑی ایک، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا ایکسپورٹ جو ان کی 5 ایز ہیں اس میں جو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے وہ ان کا ایک مین ٹارگٹ ہے. بیلنس آف پیمنٹ کے لیے بھی، ڈیپٹ ری سروسز کے لیے بھی بڑا امپارٹنٹ ایریا ہے. تو اس پہ دیکھیں سپلیمنٹری میں کچھ چیزیں اس پہ فوکس ہوں گی، جو ہماری ٹوٹل ایلوکیشن ہے جو کی ہیں پی ایس ڈی پہ، شاید وہاں سے کچھ چیز سامنے آئے کہ کون سے پروجیکٹ انہوں نے دیے ہیں، سپلائی چین کو کس حد تک انہوں نے ہینڈل کیا. انفراسٹرکچر جو ہے پورٹس کے اوپر کہ تاکہ چیز ہماری سیفلی، اور وہ جو گرین چینل کے جی لمیٹڈ ٹائم میں ساری کلیئرنسز ہوں، جس میں ابھی انہوں نے کچھ اتھارٹیز بھی بنائی ہیں جو اپنا نفسا ہے، تو وہ اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ یہ کرتے ہیں، اور فارمر کی جو ہینڈ ہولڈنگ ہے مارکیٹ میں پروڈیوس کی اور اس کے بعد ویلیو ایڈیشن کی اور پھر ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ کی. تو یہ فوکس ابھی دیکھنے باقی ہیں. یہ اگر اس کے اوپر فوکس ہوا یا گورنمنٹ نے اس کے اوپر کیا تو اس کے پھر ملک کی اکانومی کے اوپر اور اس میں امپلائمنٹ کے اوپر، رورل بزنسز کے اوپر اس کے بڑے دوررس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اگر یہ فوکس ہوا تو یہ ابھی بھی مجھے بڑا کلیلی نظر نہیں آ رہا. لیکن دیکھیں ابھی جو اس کی جو مزید تفصیلات ہیں، جو پروجیکٹس ہیں وہ کون سے دیے گئے ہیں اور اس میں سے یہ والے کمپوننٹ کس حد تک مینیج ہوں گے. بالکل اس پہ بالکل ہماری نظر رہے گی، اور انشاءاللہ آگے چل کے بھی بجٹ کے حوالے سے جو بھی تفصیلات ہمارے پاس آتی رہیں گی، یا پھر جو اقدامات ہو رہے ہوں گے حکومت کی طرف سے اور جو نہیں ہو رہے ہوں گے، تو اس پہ بھی ہم ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ آپ لوگوں کی آواز کو حکومت تک یا پھر ان لوگوں تک پہنچائیں جو کہ پالیسی کو بناتے ہیں اور یہ سارے فیصلے لیتے ہیں. تو آپ نے کامنٹ میں لازمی بتانا کہ اگر آپ کوئی سوال یا کوئی اور ویڈیو آپ بجٹ پہ چاہتے ہیں، کوئی خاص مخصوص ایک ٹاپک ہے اس پہ آپ اگر تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں تو لازمی کامنٹ میں بتائیں. ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.